बस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। लेकिन पीर साहब से मांगना, गौस पाक से मांगना, ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी से मांगना कि ऐ फलानी कब्र वाले मेरी फलानी हाजत पूरी कर दे, ये मुशाबहत बेअब्दतुल औसान है, बुत परस्तों के साथ मुशाबहत है, जो शरीयत में शिरक है, और शिरक गुनाह अजीम है, हमारी शरीयत में मना है। ऐसा जो लोग करते हैं उनको तौबा करनी चाहिए। हाजत रवा सिर्फ अल्लाह है, वहाँ कब्र पर भी खड़े होकर अल्लाह से मांगना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि बेशक वो लोग काफिर हैं जो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही अल्लाह हैं। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहा करते थे कि ऐ बनी इसराइल, एक अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नम है। दोस्तों, शिरक मतलब जैसे ईसाई मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं या खुदा के बेटे हैं, और दोस्तों जैसे हिंदू मानते हैं कि हर चीज़ में खुदा है, और जैसे मुशरकीन मक्का मानते थे कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं सिवाय उनके जिनको अल्लाह ने खुद ही खुदा बनाया है। और दोस्तों जैसे नौसैरिया मानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में खुदा था, और दोस्तों जैसे हलूलिया मानते हैं कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों में हलूल कर जाता है। तो दोस्तों ये शिरक है। दोस्तों अल्लाह ताला को ऐसे मानना जैसे कुरान और सही हदीस में अल्लाह ताला के बारे में आया हुआ है, तो वो है तौहीद। और अल्लाह ताला को ऐसे ना मानना जैसे कुरान और सही हदीस में अल्लाह ताला के बारे में आया हुआ है, बल्कि इनके उलट मानना, तो दोस्तों वो है शिरक। तो एक और जगह कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला शिरक को माफ़ नहीं करेगा। इसके अलावा जितने गुनाह हैं अगर चाहेगा तो माफ़ कर देगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं माफ़ करेगा। जिस शख्स ने इस दुनिया में शिरक किया और बग़ैर तौबा के मर गया, तो अल्लाह ताला उसे आखिरत वाले दिन कभी नहीं बख्शेगा, वो हमेशा हमेशा दोज़ख में जलेगा, और आखिरत वाले दिन मौत भी नहीं आएगी। और आखिरत की जो आग है वो दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है। और दोस्तों एक अल्लाह ताला शिरक माफ़ नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कोई गुनाह अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ़ कर देगा, अगर नहीं चाहेगा तो नहीं माफ़ करेगा। दोस्तों एक हदीस है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला आखिरत वाले दिन एक शिरक माफ़ नहीं करेगा, दूसरा जो किसी मोमिन को नाहक कत्ल किया उसे माफ़ नहीं करेगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ़ कर देगा। उम्मीद है कि बाकी गुनाह जो है ना अल्लाह ताला बख्श देगा, लेकिन शिरक जो करता है या जिसने किसी मोमिन को नाहक कत्ल किया उसे अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों हदीस में है कि क़यामत वाले दिन जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे तो अपनी उम्मत को दोज़ख से निकालते रहेंगे। जब आखिरी बार दोज़ख से उम्मतियों को निकालने जाएंगे तो दोज़ख के दरोगा फ़रिश्ता मालिक अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ए नबी, तुम्हारा अब कोई उम्मती नहीं सिवाय उनके जिन्होंने शिरक किया है। तो दोस्तों शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। और दोस्तों कुरान मजीद में है कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। दोस्तों इबादत सिर्फ एक अल्लाह की हो सकती है, अल्लाह के अलावा किसी की कोई करेगा तो वो मुशरिक है। इबादत की कोई शक्ल हो, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुर्बानी, नज़र व नियाज़, खैरात सिर्फ एक अल्लाह के लिए होती है। लोग जो कुर्बानी करते हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत होती है। सुन्नत मतलब तरीका, कुर्बानी करते अल्लाह के नाम की हैं, अल्लाह के लिए ही करते हैं। और दोस्तों जो हमारे बरेलवी भाई 11वीं वाले पीर के नाम की 11वीं देते हैं, या फिर दरबारों पर जाकर पीर के नाम के बकरे देते हैं, या जैसे हमारे अहले तशरीफ़ भाई नज़र व नियाज़ बाँटते हैं और हज़रत जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम के कुंडे देते हैं, तो दोस्तों ये करते अल्लाह के नाम की हैं, लेकिन ये उनका एहसाल सवाब होता है। कहते ऐसे हैं लेकिन करते ये अल्लाह के नाम की हैं। ये नहीं होता कि वो अल्लाह के अलावा इनके नाम करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी और के नाम। अगर कोई इसाल सवाब के अलावा वैसे नाम करता है, जैसे अल्लाह के लिए कुर्बानी करते हैं, खैरात करते हैं, वैसे इनके अलावा अल्लाह के अलावा या अल्लाह के साथ किसी और के साथ नाम लेकर उसकी करेंगे, तो दोस्तों वो भी शिरक है। अल्लाह के अलावा किसी के नाम की करता भी कोई नहीं है, चाहे अहले तशय्युअ हो, चाहे बरेलवी हो, पढ़ा लिखा कोई इल्म वाला कोई भी नहीं करता। सब गलत समझते हैं कि अल कुर्बानी हो, खैरात हो, अल्लाह के नाम की हो सकती है, अल्लाह के अलावा किसी के नाम की नहीं हो सकती। और दोस्तों अगर कोई करता है अल्लाह के नाम के साथ किसी और के नाम की, या सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की
کوئی خیرات کرتا ہے یا قربانی کرتا ہے تو دوستو وہ شرک ہے، اور جو کرے گا وہ مشرک ہوگا۔ اور دوستو جو ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، تو دوستو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ میں سے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نور پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک خاص نور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی خاص روح ہیں۔ اس کا مطلب اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور میں سے ہیں، یعنی کہ اللہ میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو دوستو وہ مشرک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ میں سے کوئی پیدا ہوا۔ دوستو اگر کوئی یہ کہے گا نا کہ کوئی اللہ کا کوئی اولاد ہے یا اللہ کا کوئی رشتہ دار ہے، ماں باپ ہے، دوستو یہ شرک ہے، جو یہ کہے گا وہ مشرک ہوگا۔ تو دوستو ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا، میری شان کو اس طرح نہ بلند کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے جیسے آپ چاہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کے مقابلے میں ٹھہرا لیا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہو کہ جیسے اکیلا اللہ تعالیٰ چاہے۔ دوستو ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو ان دونوں کی، بلکہ تم کہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور دوستو قرآن مجید میں ہے کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مدد مطلب دعا۔ تو دوستو یہ ہمارے بعض بریلوی بھائی اور بعض اہل تشیع بھائی یہ اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی مدد مانگتے ہیں، مدد مطلب دعا مانگتے ہیں۔ دوستو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مانگتے، تو وہ یہ دیکھ لیں۔ میرے لیے اور میں گناہ گاروں کے لیے ہوں، غوث پاک آپ کے گناہ گار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہیں گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا۔ غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا، یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں۔ آج آپ کے عرس کی رات ہے، اسے خالی نہ لوٹائیے، سب کی جھولیاں بھر دیجیے۔ ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا، ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ اب اس سے تسلی نہ ہوئی ہو تو یہ بھی دیکھ لیں اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو۔ جہاں غوث پاک کا نام آیا وہیں شیطان نے پن ماری کہ بول ڈائریکٹ اللہ سے، کہ ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام انبیاء کرام ان سے بھی مانگی جا سکتی مدد۔ تو دوستو یہ غلط ہے، آپ یہ پیر نصیر الدین نصیر سے بھی جان سکتے ہیں، جان لیں۔ لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہاں مزارات پر حاجت مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم گولڈے شریف جائیں گے جناب، ہم پیر میر علی شاہ صاحب سے یہ حاجت مانگیں گے، بغداد شریف جائیں گے تو غوث پاک سے یہ مانگیں گے، داتا صاحب سے یہ مانگیں گے، معین الدین اجمیری سے یہ مانگیں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ یا امام جعفر صادق کے وہ پوڑیاں دیتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ان کے دے دیا، حالانکہ نظر اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے نظر ہے، باقی سب کے لیے ممنوع ہے۔ لیکن پیر صاحب سے مانگنا، غوث پاک سے مانگنا، خواجہ معین الدین اجمیری سے مانگنا کہ اے فلانی قبر والے میری فلانی حاجت پوری کر دے، یہ مشابہت بعبدۃ الاوثان ہے، بت پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے، جو شریعت میں شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے، ہماری شریعت میں منع ہے۔ ایسا جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، حاجت روا صرف اللہ ہے، وہاں قبر پر بھی کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو دوستو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یعنی کہ دعا مانگنا یہ شرک ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک نہیں سن سکتے، اور قیامت والے دن جب وہ ہستیاں اٹھائی جائیں گی تو وہی ہستیاں ان کی دشمن ہو جائیں گی اور ان عبادت کا انکار کر دیں گی، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ اور دوستو ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کو اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے؟ تو دوستو یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مانگتے ہیں تو آپ نے اس سے خدا ہی بنا لیا ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تم کہو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نہ آسمانوں پر جانتا ہے اور نہ ہی زمینوں میں۔ اور دوستو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں تمہارے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ تو دوستو یہ آیتیں بتاؤ تو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں۔ تو دوستو یہ قرآن مجید صرف کافروں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن مجید سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن یہ آیاتیں مسلمانوں کے بارے میں بھی ہیں۔ دوستو پھر کہتے ہیں کہ جی امی سے روٹی نہ مانگیں، اور 15 نمبر پولیس کا نمبر ہے کہ آپ پولیس سے مدد نہ مانگیں، اور کوئی ڈوب رہا ہو تو وہ کسی سے مدد نہ مانگے، صرف اللہ سے مانگے۔ تو دوستو وہ مدد اور ہے اور یہ مدد اور ہے۔ وہ مدد ظاہری سبب ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی سے الگ رہو۔ اور دوستو ظاہری اسباب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں اچھی لگے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور اگر پھر بھی رزلٹ تمہارے خلاف ہے تو پھر کہنا کہ جیسے اللہ کی مرضی، پھر یہ نہ اگر مگر نہ کرنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو دوستو وہ ہے ظاہری اسباب، ایسے ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا ہے، اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے، یہ ہے ظاہری اسباب۔ اور جو اور مدد یہ مانگتے ہیں بزرگوں سے اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو دوستو وہ ہے شرک، وہ مدد ہے دعا۔ پھر کہتے ہیں کہ تم شرک کہتے ہو، شرک ختم ہو چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ختم ہو گیا ہے۔ تو دوستو وہ ایسے نہیں، وہ ایسے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمایا، اور اس کے بعد جو ایک گروہ ہے جو قیامت تک حق پر رہے گا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، ساری امت کے بارے میں نہیں کہا، کیونکہ ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہو جائے گی جب تک میری امت کی کچھ گروہ مشرکین سے جا کر نہ ملیں اور پھر سے بتوں کی پوجا شروع نہ کر دیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ تو اس وقت وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، اور ان کے بعد جو ایک جماعت صحابہ کرام کے مطابق جو چل رہی ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ یہ باتیں کرو تو پھر کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ وسیلے کو نہیں مانتے۔ تو دوستو وسیلے کو سب مسلمان مانتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ تو دوستو وسیلہ بھی قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، نماز اور صبر وسیلہ ہے، نیک اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے، نیک اعمال کا وسیلہ ہے، اور نیک لوگوں سے دعا کروانا یہ وسیلہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی جب آپ دنیا کے بادشاہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تو دوستو دنیا کے بادشاہ جو ہے نا وہ کمزور ہیں، وہ ہر وقت ہر کسی کی بات نہیں سن سکتے، ہر کسی کا حال نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، وہ ہر وقت ہر انسان کی بات سن سکتا ہے، اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے ہر وقت ہر انسان کی۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے محبوب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ شارک سے بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے، یہ دنیا کے بادشاہ کی طرح کمزور نہیں۔ اور دوستو پھر کہتے ہیں کہ آپ جب کمرے کی چھت تک بغیر سیڑھی کے نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں جنہوں نے نچ کے مرشد بنایا اور جو لڑکوں پر عاشق ہوتے رہے اور جن کی کتابوں میں قرآن اور حدیث کے خلاف تعلیمات ہے اور جو قرآن حدیث کے مطابق نہیں چلتے اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، جن کو انہوں نے بزرگ بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ سیڑھیاں ہیں۔ تو دوستو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انبیاء کرام ہیں، قرآن مجید ہے، صحیح حدیث ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، امام ہیں، محدثین ہیں، وہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ۔ یہ بزرگ
جن کی تعلیمات بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 300-400 سال بعد آئے، یہ وہ سیڑھی نہیں ہے۔ ہاں، ان میں سے وہ لوگ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دی، وہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، تو جب نماز اور صبر سے مدد چاہ سکتے ہیں تو غیر اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ تو دوستو وہ یہ آؤٹ آف کانٹیکس مطلب نکالتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے، کو مدد کے لیے پکارو نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں پکارتے کہ کبھی کسی نے یا صبر مدد نہیں کہا نہ یا نماز مدد کسی نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو، یہ ایک وسیلہ ہے۔ دوستو یہ ایسے ہی آؤٹ آف کانٹیکس حدیثیں آیاتیں بیان کر کے پیش کر کے اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ قرآن حدیث میں کچھ ہوتا ہے اور یہ رزلٹ کچھ نکالتے ہیں، مطلب کچھ نکالتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو دوستو پھر کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ولی میرے فرائض کے ساتھ قرب حاصل کرتا ہے اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جس سے دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔ تو وہ یہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جو ہے نا ولی ہے نا، ان سے تم مانگ سکتے ہو۔ تو دوستو یہ بھی آؤٹ آف کانٹیکس بھی پیش کرتے ہیں، اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ محاورتاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو میرا نیک بندہ ہے، میں اس سے توفیق دے دیتا ہوں، اس کے ہاتھ کان آنکھیں ہاتھ پاؤں میرے لیے اٹھتے ہیں، میری خوشنودی کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں غلول کر جاتا ہے یا اس کے ہاتھ جو ہے اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ پھر آگے الفاظ ہیں کہ جب وہ بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ دشمنوں سے اگینسٹ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ تو دوستو یہ محاورتاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ولی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلے، وہ ہے ولی۔ جو فرائض سارے ادا کرے، یعنی کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ ادا کرے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اور جو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، جو اپنی بیوی اپنے بچوں اپنی بیوی کے حق ادا کرتا ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، جو اپنے رشتہ داروں کا حق دیتا ہو، اپنے بہن بھائیوں کا حق دیتا ہو، بیوی بچوں کا حق دیتا ہو، ماں باپ کا حق دیتا ہو، ہمسایوں کا حق دیتا ہو، جو نرم دل ہو، جو ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلے، وہ ولی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ ایک توفیق دیتا ہے کہ اس کے آنکھیں کان ہاتھ پاؤں اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی اس کا لفظی مطلب لے گا تو وہ گستاخ ہے، یہ اس کا لفظی مطلب کوئی لے گا تو وہ گستاخ ہے۔ اس کا محاورتاً مطلب ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کے ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے۔ اور دوستو اس حدیث سے مراد وہ ولی ہیں جو واقعی سچے ولی ہیں، وہ ولی نہیں جو خود اپنے آپ کو ولی کہیں یا جن کو لوگ ولی کہہ دیں تو وہ ولی ہیں۔ بعض لوگ تو ان لوگوں کو ولی مانتے ہیں جن کی تعلیمات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جن کی تعلیمات میں کتابوں میں گستاخیاں ہیں، اور جو لڑکوں پر عاشق ہوتے رہے ہیں۔ دوستو پھر کہتے ہیں کہ جو نیک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زندہ ہوتے ہیں، اور جو شہید ہیں وہ بھی زندہ ہیں۔ تو دوستو یہ قرآن مجید میں ہے کہ جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں، اس کا ہمیں شعور نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ اگر جو ایسے یہ بریلوی لوگ مانتے ہیں کہ زندہ ہیں، اگر ایسے زندہ ہیں تو پھر ان کے بچے یتیم کیوں ہو جاتے ہیں، پھر ان کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ دوسرا نکاح کیوں کرتی ہیں؟ تو وہ ایسے زندہ نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے باہر انسان مدد کرتا ہے اور اس دنیا سے جانے کے بعد ویسے مدد کرتا ہے، تو ویسی بات نہیں۔ اگر وہ ویسے مدد کرتے ہوتے تو نظر آتے، وہ زندہ ہیں، بس ہمیں شعور نہیں بس۔ تو پھر دوستو کہتے ہیں کہ تم اب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنے کو، یعنی کہ دعا مانگنے سے روکتے ہو، تو قیامت والے دن تم بھی
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ گے تو اب کہتے ہو کہ صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا اب کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر قیامت والے دن شفاعت کے لیے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں جاؤ گے؟ تو دوستو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے، اور اس وقت ہم اس لیے جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تھے تو صحابہ کرام کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا تھا۔ جیسے کہ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دی، ایسے کر دی کہ کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ اور دوستو ایک اور حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کا مسئلہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ اور دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں ہاتھ ڈالا تو وہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت کی تو وہ بہت زیادہ ہو گیا تو لوگوں نے پیا۔ اور دوستو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو لے آئے، پھر دعا کی کہ یا اللہ پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو لے آیا ہوں، اس کی دعا کی برکت سے یا اللہ بارش عطا فرما۔ تو دوستو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تھے تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے مسئلے لے کر جایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب میں دعا کے لیے نہیں پکارا، مدد کے لیے نہیں پکارا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ اہل بیت نے، نہ محدثین نے، نہ اماموں نے۔ اور دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی سے دعا، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دعا نہیں مانگی۔ اور دوستو جو سامنے ولی ہو، نیک انسان ہو، اس سے دعا کروانا یہ وسیلہ ہے، لیکن جو اس دنیا سے چلا گیا ہو اس سے دعا کرنا، اس سے مدد کے لیے پکارنا، یہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے، اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی بھی عبادت کرے گا تو وہ مشرک ہوگا۔ اور دوستو یہ جو ہمارے بریلوی بھائی غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو دوستو یہ کافر نہیں، یہ مسلمان ہیں، کیونکہ ان کو طویل کی غلطی لگی ہے۔ لیکن غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ یہ اگر یہ کافر ہوتے تو پاکستان کے قانون میں یہ کافر لکھے ہوتے اور ان کے حج اور عمرہ پر بھی پابندی ہوتی۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور ہیں وہ کافر، تو وہ دوستو پہلے نمبر پر ہیں قادیانی۔ قادیانی لوگ انہیں قادیانی بھی کہتے ہیں، مرزائی بھی کہتے ہیں۔ قادیانی اس لیے کہتے ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی جو دجال غلام احمد تھا وہ قادیان شہر کا رہنے والا تھا، لیکن سارے قادیان شہر کے رہنے والے قادیانی نہیں۔ قادیانی وہ ہیں جو غلام احمد قادیانی دجال کو مانتے ہیں۔ اور مرزائی بھی مرزا اس کو کہتے ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی تھا اس کی قوم مرزا تھی، اس لیے اس کو جو مانتے ہیں اسے مرزائی کہتے ہیں۔ لیکن سارے جن کی قوم مرزا ہے وہ سارے مرزائی نہیں، وہ وہی مرزائی ہیں جو غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں۔ لیکن وہ جو قادیانی ہیں وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، احمدی مسلم۔ دوستو ان کے علاوہ کافر ہیں نوسیریہ، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی میں آیا تھا۔ اور دوستو ان کے بعد کافر ہیں حلولیہ، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں حلول کر جاتا ہے۔ دوستو یہ کافر ہیں، یہ اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں، یہی کافر ہیں۔ باقی جو اہل حدیث بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع، یہ کافر نہیں، یہ مسلمان ہیں۔ تو دوستو اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو تو مجھے بتائیں، میں غور و فکر کروں گا اور اپنی اصلاح کروں گا۔ اگر آپ کو کوئی بات غلط لگی ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ تو دوستو ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے ایک حصے پر تکلیف ہو تو سارا جسم جاگ کر رات گزارتا ہے۔